अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क में बिजली का तवील तरीन ब्रेक डाउन हुआ और उसके नतीजे में ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई। देखने की बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन ब्रेक डाउन है और ज़ाहिर है कि तकनीकी ख़राबी के बायस पेश आया। और जो वजह बयान की जा रही है वो ये है कि गुद्दू से कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें ख़राबी हुई और उसके नतीजे में पूरा निज़ाम बैठ गया। ये बात एक अरसे से कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो बिजली बनाने के कारखाने लगाने में तो बहुत तेज़ रहा, लेकिन किसी ने इस तरफ नहीं सोचा कि पाकिस्तान का जो बिजली की तरसील का निज़ाम है वो इंतहाई फरजूदा हो चुका है। 15,000 मेगावाट से ऊपर जब उसमें बिजली छोड़ी जाती है तो ये लरज़ना शुरू हो जाता है और ज़ाहिर है कि फिर इसके नताइज सबको भुगतना पड़ते हैं। पूरा मुल्क जो है वो अंधेरे में डूब गया। हर तरफ से एक जिसे कहते हैं अफवाहों की और उसके बाद मजाक की और उसके बाद तंज की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गईं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और ज़ाहिर है एक ऐसे मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात का और वो भी तसलसल के साथ रूनुमा होना जो है वो यकीनन एक अफसोसनाक अमर है और ज़ाहिर है इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है उसकी जो लैंड लॉसेस हैं वो दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा है। 32% के लगभग का तखमीना जो है वो लगाया गया है चोरी और लाइन लॉसेस। अब इन हालात के नतीजे में ज़ाहिर है कि हर तरह का निज़ाम जो है, हर तरह की मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, एक कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी जो भी इसका नतीजा अक्स करे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये अफसोसनाक ही नहीं है, एक शर्मनाक पहलू भी है। और मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा जो हैं वो माजी में इस ब्रेक डाउन्स के हवाले से जो होते रहे, जो कभी 10 घंटे और कभी 9 घंटे इस तरह तक महदूद रहे, उस पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे हैं। आज वही सूरत हाल जो है वो दोबारा दरपेश है। आज की दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफ़ा कर दिया है। ज़ाहिर है इस 1% इजाफ़े के मईशत पर अपने असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और उसका हम जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि ये जो सूरत हाल है ये किस तरह सस्टेनेबल है। पाकिस्तान का जो है वो शरह सूद से पाकिस्तान की मईशत और मईशत के मामूलात का क्या ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो सप्लाई पर मुनहसर है, बेतहाशा जो मामलात हैं वो कैश पर हैं। फिर उसके नतीजे में ये जो शरह सूद में इजाफ़ा किया जाता है एक टेक्स्ट बुक ऑप्शन के तौर पर, क्या इससे महंगाई कंट्रोल हो सकती है, जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक आज फरमा रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके अब 45 अरकान असम्बली रह गए हैं, उनके साथ असम्बली में वापस आने के लिए कोशां है। आज वो चक्कर लगाते रहे, कभी पार्लियामेंट हाउस का, कभी स्पीकर के घर का और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो ये चाहते हैं कि उनके जो बाकी बचे कुचे 45 अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ और उनका बुनियादी मकसद ये है कि वो पार्लियामेंट में वापस आकर अपना लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनवाना चाहते हैं। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो किस तरीके से बन सकता है और ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो इस सारी सूरत हाल के सामने एक मुज़ाहिबत जो है वो करेगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी आज बयान था और वो ये बात कह रहे थे कि जनाब इस बाइज़्ज़त तरीके से असम्बली में बैठते, खुद ही उसको मुस्तरद करके गए और अब वापस आने के लिए जो है वो तड़प रहे हैं और बुनियादी मकसद यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और पार्लिमानी लीडर का ओहदा जो है वो हासिल किया जा सके। अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं उनको 2 असम्बलियाँ तहलील करने का क्या फ़ायदा होगा और वो जो इलेक्शन चाह रहे थे और जिस टाइम फ्रेम में चाह रहे थे क्या वो उनको मिल पाएंगे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के एहतसाब व दाखिला। इरफान कादिर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो आज का क्यास है सुबह 7:30 बजे से जो शुरू हुआ है और ज़ाहिर है इसने कोई
معمولات زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو اس نے متاثر نہ کیا ہو. پورا ملک جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا اور بقول ایک دل جلے گے ملک جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ کیا مطلب حکومت کے پاس کیا اصل وجہ کیا ہے؟ یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے جو بھی ہوا ہے، اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے جو ہوا ہے، جو کہ قوموں کی زندگی میں یا حکومتوں کے دورانیے میں کبھی کبھی ایسا ایک آدھا واقعہ ضرور ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کا جو ڈیولپ ترین ممالک ہیں وہاں بھی ایسا ہوا. ایک دفعہ تو نیو یارک جو ہے وہ بھی ڈوب گیا تھا اندھیرے میں. گو کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا اور یہ شعبہ بھی میرے پاس نہیں ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، خاص طور پہ جو لوگ حکومت میں ہیں، کہ وہ قوم کو بالکل سیٹسفائی کریں کہ اس پہ کیا ہوا ہے. کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی اس طرح سے تو تفصیل جو ہے وہ نہیں جانتا. لیکن بظاہر جو آپ نے بھی ابھی بتایا ہے کہ وہ ٹرانسمیشن لائن میں ایک فالٹ ڈیولپ ہوئی تھی اور اس کے بعد کوئی فریکوینسی کا ایشو آیا تھا جس کی وجہ سے یہ چیز درپیش آئی ہے. نہیں آپ مطلب وزیر اعظم کے داخلہ کے بھی مشیر ہیں، تو یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہے. پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہم سب بلیم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں پیچھے والوں پہ اور آگے کی طرف ہم نہیں دیکھتے. تو جو اب سے پہلے حکومت تھی ان کو بھی میں یہی کہتا تھا کہ آپ آگے دیکھیں، پیچھے مت دیکھیں. اور ہماری حکومت شکر ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. اور میں آپ کا یہ جو ایک تشویش ہے وہ خود بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور حکومت کے جو لوگ ہیں جن کا اس شعبے سے تعلق ہے میں بھی آپ کی بات ان تک بھی پہنچاؤں گا. اچھا اب ذرا اس طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے کوشاں ہے. یہ ظاہر ہے ان کے 45 اراکین جو ہیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں. یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ آئیں، اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ اسپیکر جو ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ ان سے ملے بھی، لیکن پارلیمنٹ کے دروازے بھی بند، اسپیکر ہاؤس جانے کا راستہ بھی بند. ایونچولی وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہاں گئے ہیں اور ان سے استدعا کی ہے کہ یہ ہمارے 45 اراکین کی لسٹ ہے، اگر ان کے استعفے آتے ہیں تو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آ پائیں گے اسمبلی کے اندر؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل، وہ اگر الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کا حق تھا کہ وہ پارلیمان میں بیٹھتے، لیکن یہی پاکستان کا آئین ان کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ان پہ منحصر تھا کہ اگر انہوں نے یہ حق استعمال کرنا تھا پارلیمان میں بیٹھنے کا تو پھر یہ استعفے نہ دیتے اور یہ بار بار اس چیز کو نہ کہتے کہ ہمارے استعفے جو ہے منظور نہیں ہو رہا ہے. اور جب منظور ہونے شروع ہوئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ منظور کیوں ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب نو کانفیڈنس ہوا تھا اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی، میرا خیال ہے سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے کہ بہت سے پروگراموں میں تواتر سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آئیں، اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کریں اور ملک کو کسی قسم کے آئینی بحران کی طرف نہ لے کے جائیں. بہرکیف انہوں نے میری بات تو نہ مانی، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے جو تب کہا تھا وہی ٹھیک تھا اور آج وہ اسی طرف آ رہے ہیں. اور ان کو بالکل چاہیے کہ حکومت سے اس پہ مذاکرات کریں، قوم سے بھی دل بڑا کر کے معافی مانگیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اپنی معافی تلافی کے بعد اگر کوئی قانون میں صورت نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو میں کوشاں ہوں گا کہ کوئی رستہ نکالوں کہ کسی طرح سے وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ سکیں. فی الحال جتنا قانون میں جانتا ہوں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ استعفے جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ کوئی نہیں کہا کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے تب تک ان کا یہ کہنا کہ استعفے جو ہیں وہ منظور کیوں ہو گئے ہیں، یہ دونوں باتیں آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ متضاد باتیں کریں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں عرفان قادر صاحب. ناظرین، عرفان قادر سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
اب اس میں عرفان قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کو مشورہ تو دے رہے ہیں یا آپ نے دیا، لیکن وہ سارا مورد الزام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، آخری ریزارٹ کے طور پر وہ آج گئے بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانبدارانہ سلوک کی جو ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت شکایت کی ہے، انہوں نے بین الاقوامی مثالیں بھی دی ہیں اور یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا مطلب قانون کس طریقے سے حائل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی ماندہ 45 ارکان ہیں وہ اسمبلی میں واپس نہ آئیں؟ دیکھیں، آپ پچھلے اپنے بہت سے میڈیا کے پروگرامز اور ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں۔ خان صاحب نے یہ بیان دینے شروع کیے تھے جب نو کانفیڈنس ہو گیا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے، ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہم سب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اس بیانیے کے بعد اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 40 لوگ جو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا؟ نہیں، لیکن اگر وہ یہ بات وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے، ہمارے استعفے جو ہیں وہ واپس لو، اور عمران خان صاحب بھی اس عمل کو ایک جانبدارانہ عمل جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور یہ ایک حکمت عملی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، اور جس طرح سازش سے ان کی حکومت ہٹائی گئی یہ بھی ایک سازش ہے ان کے خلاف۔ قانون کا ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں ایسٹاپل۔ ایسٹاپل اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ ایک پوزیشن لے لیں اور اس کے بعد جب آپ نے وہ پوزیشن لے لی ہے اور جو آپ کا مخالف ہے اس نے بھی اپنی پوزیشن چینج کر لی، تو پھر آپ نے جو پوزیشن لی تھی آپ ان سے واپس نہیں جا سکتے، اس کو ایسٹاپل کہتے ہیں۔ تو اپنے کانڈکٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی قانون میں دے آر اسٹاپڈ فرام سیئنگ کہ ہم اب اسمبلی میں آگے بیٹھ جائیں گے، اب وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ نہیں تو یہ پھر ان 45 ارکان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اگر ان کے اسپیکر جو ہے وہ ان کے استعفے قبول کر لیتا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں، تو یہ تو آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس جا چکے ہیں کہ ہمارے اگر اسپیکر جو ہے استعفے قبول کرتا ہے تو ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے، تو کیا قانونی پوزیشن ہوگی؟ یہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو متضاد بیانات دیے ہیں، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی عدالتوں کے فیصلے ہیں، اسی سپریم کورٹ کے، کہ جس نے غلط بیانی کی وہ نااہل ہو گیا تا قیامت۔ تو اگر وہ والا سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے اور اس کو کوئی اسٹرانگلی یہ چیزیں کورٹ کے سامنے لاتا ہے تو کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو واپس اسمبلی میں بھیج سکیں۔ اچھا، اس میں اب عرفان قادری صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ان کو واپس نہیں بھجوا سکتا، لیکن ان کے پاس یہ رائٹ تو ہے نا، وہ یہ کہ ہم نے یہ استعفے جو ہیں وہ نہیں دیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے واپس لینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کس قانون کے تحت یہ حق ان کا جو ہے وہ ڈینائی کریں گے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ میں کس قانون کے تحت کہہ رہا ہوں۔ جب انہوں نے استعفے منظور کیے تھے اسپیکر صاحب نے 11 لوگوں کے اور اس کے بعد مزید اشخاص کے، تو یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ استعفے منظور ہونا یا نامنظور ہونا یہ معاملہ اسپیکر صاحب کے کرنے کا، عدالتوں کا نہیں ہے، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے بھی خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ پارلیمان کے معاملے پارلیمان میں طے کیے جائیں، استعفوں کے معاملے میں ہمیں نہ ڈریگ کیا جائے۔ تو جب چیف جسٹس خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہ ڈریگ کیا جائے اس معاملے میں، تو اب کس طرح سے سپریم کورٹ بیچ میں آ سکتی ہے؟ لیکن وہ چیف جسٹس یہ بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا کردار جو ہے ادا کریں۔ وہ اگر کورٹ میں کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ میں جانے کو تیار ہیں، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں آپ پارلیمنٹ میں بھجوائیں، تو پھر ایگزیکٹلی چیف جسٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ پارلیمان میں جائیں، تو چیف جسٹس صاحب نے بالکل دو باتیں کی، ٹھیک کی انہوں نے ٹھیک کہا کہ پارلیمان میں جائیں، لیکن انہوں نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ جب اسپیکر صاحب آپ کے استعفے منظور کر لیں تو پھر عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ تو دونوں اسٹیٹمنٹس کو ملا کے جو
اس کا جو کرکس ہے, جو ریزلٹنٹ افیکٹ ہے, وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ جو بات چیف الیکشن کمشنر نے کہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ان سے ملے کہ جب آپ کے استعفے موصول ہوں گے الیکشن کمیشن کو تو آپ کی درخواست پر غور کیا جائے گا, اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا تو پھر؟ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ حتمی فیصلہ جو ہے اس پہ وہ تو الیکشن کمیشن کا ہے. اگر وہ نہیں ڈی نوٹیفائی کرتے تو ٹھیک ہے, اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں, اگر وہ نہیں ڈی نوٹیفائی کرتے تو کیا ہوگا, بیچ میں لٹکے رہیں گے کہ واپس پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں؟ یعنی الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا؟ جی ہاں, اگر وہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا اور ان کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے تو فی الحال وہ جوں کی تو صورتحال برقرار رہے گی, کیونکہ یہ تو بات یہاں ہو چکی ہے نا کہ اتنے مہینوں سے پارلیمان میں نہیں آئے. تو جب اتنے مہینوں سے پارلیمان میں نہیں آئے تو اب معاملہ بھی پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں, تو اب اگر پارلیمان میں چلے جائیں گے تو وہ جو ایک جو پیٹرن ہے, جو موجودہ صورتحال ہے, اس کو وہ آلٹر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی بھی تو قانون اجازت نہیں دیتا. عرفان قادر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب پنجاب کے اندر ظاہر ہے کہ نگران سیٹ اپ آ گیا ہے, اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی نگران سیٹ اپ آ گیا ہے. خیبر پختونخوا میں تو اتفاق رائے ہو گیا, لیکن پنجاب میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جزبز ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دشمن کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر الیکشن کمیشن کی جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ اتنے لوگوں کے جو استعفے منظور ہوئے ہیں اس کے بائی الیکشنز ہونے چاہیے, اور اس کے بائی الیکشنز کے بعد آپ کے جنرل الیکشنز ہونے چاہیے, یعنی 2 صوبوں کے, اور اس کے بعد پاکستان کے باقی صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے. تو اتنی ساری ایکسرسائز, اور ابھی سینسس جو ہے وہ مکمل ہونا ہے, تو یہ تو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں پاسبل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر آئین کی روح کو دیکھے گا اور آئین کی لیٹر کو سب کچھ دیکھے گا اور پریکٹیکلٹیز کو دیکھے گا, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اتنی جلدی الیکشن کرا دیں جس طرح کہ یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے ان کی خواہش ہے. تو یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور کس طریقے سے وہ الیکشن کرائیں جو کہ آئین کی روح کے مطابق ہو. تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کو دیکھنے دیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو چوائس بھی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی تھے, تو آج جب ہر فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں آیا تو عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے یہ منترا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ ان پہ اب ان کا اعتماد وہ نہیں ہے, یا وہ اپنا اعتماد چیف الیکشن کمشنر کھو بیٹھے ہیں. تو ایسی بات تو میرا خیال ہے کوئی بھی ان کی نہیں مانے گا. نہیں, وہ تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں یہ نام لیا تھا, مجھے تو جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کو رکھ لیں, تو میں نے کہا ان کی طرف سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. ہاں, لیکن وہ یہ بھی تو بات نہیں مانتے نا, جب ان کو ایلیگیشن لگتی ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سلیکٹڈ تھے, تو وہ کہتے ہیں میں سلیکٹڈ بھی نہیں تھا. تو یہ سارے سوال اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ کلیئرٹی سے آپ کو جواب مل جائے گا. اچھا, اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ آئین کی روح کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ 2 صوبوں میں پہلے انتخابات ہو جائیں اور قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبوں میں بعد میں انتخابات ہوں, اور ایسی صورتحال میں جبکہ جن 2 صوبوں میں پہلے انتخابات ہو رہے ہیں ان میں سے ایک صوبہ جو ہے اس کے نتائج وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنے کے لیے انتہائی مؤثر حیثیت رکھتے ہوں؟ مجھے ہرگز نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو انتخابات ہیں وہ آئین کی روح کے مطابق ہوں گے. بالکل آئین کی روح کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو آئین کی روح ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی انتخابات پاکستان میں ہوں گے جنرل الیکشنز, وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے,
نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے جو کہ بالکل نیوٹرل ہو. یہ آئین کا منشا ہے. تو اگر قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوتے ہیں اور صوبائی حکومتیں پہلے آ جاتی ہیں 2 بڑے صوبوں میں, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ نگران جو ہے وہ ہوں گے ہی نہیں وہاں پہ. تو وہ جو آئین جو انویزج کرتا ہے کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا انتخابات کے وقت, جب وہی نہیں ہوگا تو پھر آئین کی جو روح ہے اس کو آپ کیسے میٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں میٹ کر سکتے. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ انتخابات پیس میل ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا صوبوں میں قائم نگران حکومتیں جو ہیں وہ طوالت اختیار کریں گی؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, یا یہ کہ قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبوں میں جلد حکومتیں؟ بالکل آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آئین میں کوئی ٹائم لائنز دی گئی ہوں اور وہ ٹائم لائنز کو بیٹ نہ کر سکیں تو وہ چیز بعد میں بھی ہوگی. یہ آئین نہیں کہتا کہ اگر ایک ٹائم لائن دی گئی ہے اور اس ٹائم لائن میں چیز نہیں ہوئی تو پھر وہ ہوگی ہی نہیں, یا وہ غلط ہو جائے گی یا وہ وائڈ ہو جائے گی. آئین اس کو وائڈ نہیں کرتا. لہٰذا آرٹیکل 254 میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آئین کے مطابق ایک معینہ مدت میں ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہو سکتی تو وہ پھر بھی کی جائے گی. تو آئین بالکل اجازت دیتا ہے جب ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور جب کوئی چیز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی اس مدت میں کرنے کی جو آئین نے مدت قائم کی ہے, تو وہ چیز پھر بھی کی جائے گی. تو اس میں کوئی یعنی کنفیوژن نہیں ہے. جی بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, آپ نے مشیر وزیر اعظم احتساب و داخلہ عرفان قادر صاحب کی گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر ایک مشہور بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شرح سود میں 1% اضافے کے کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ اب یہ 17% شرح ہو گئی ہے. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. ناظرین, آج گورنر اسٹیٹ بینک میں شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کیا, جس کے نتیجے میں شرح سود جو ہے وہ 17% ہو گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 5 ماہ میں پاکستان نے لگ بھگ $3 ارب کی جو ہیں وہ ادائیگیاں کرنی ہیں, اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ڈالر کی جو ہے وہ کمی ہے, جس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو درآمد کنندگان ہیں ان کے مسائل سے آگاہ ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی ہے, اور اس بارے میں ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں کہ یا تو وہ خود اپنے پرنسپلز کے ذریعے ڈیفرز پیمنٹ کا یا ڈالرز کا بندوبست کریں, یا 180 دن کی جو ادائیگی کا سپین ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال میں ان کو جو ہے پرائرٹی دی جائے گی. لیکن شرح سود کا اس موقع پر اضافہ, اور دوسرا یہ کہ کیا IMF کے ساتھ معاملات طے پا سکتے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب قطر پہنچے ہیں, جہاں وہ قطر کے حکام سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں گے, اور شاید یہ ان کا جو ہنگامی دورہ ہے اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے. اب تک کے جتنے دورے رہے ہیں اس کے نتائج تو اس طرح حوصلہ افزا برآمد نہیں ہوئے ہیں, لیکن کیا اس دورے کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب, پرنسپل ہیں نسٹ کے اور ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں. پہلے تو ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ شرح سود 16 سے 17% ہو گئی, کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے, کسی کے کہنے پہ کیا ہے, اور وہ ہے IMF. کیونکہ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ جب کوئی ملک IMF میں جاتا ہے تو وہ خود پالیسی بناتا نہیں ہے, اس کو پالیسی دی جاتی ہے, وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا اسٹیٹ بینک بھی کہیں سے پالیسی دی گئی ہے کہ اس کو بڑھاؤ, تو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم پاکستان میں انفلیشن کو کم کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں جو بہت بڑے غلط فہمی کے وہ شکار ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں انفلیشن ڈیمانڈ ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سپلائی سائڈ فنامنا ہے. پلس
गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ाती है, बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ाएंगे तो ये तो खुद ही जब पास ऑन होगा तो इसके इन्फ्लेशन होंगे, तो इसका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, दिस इज नॉट द रेलेवेंट पॉलिसी। पाकिस्तान में जो इंपीरिकल एविडेंस है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने डिस्काउंट रेट को अगर 1% बढ़ाए तो एक साल में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 1.3% बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। तो इनके इस पॉलिसीज के असरात क्या होंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले कि इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू, परसिस्ट करेगा, बल्कि बढ़ेगा भी। नंबर 2, इससे हमारा बजट बिल्कुल तबाह हो जाएगा, क्योंकि जब 1% स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो तकरीबन 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, और ये सबसे बड़ा आइटम है हमारे बजट का। अभी आपने पिछले दिनों अखबार में भी देखा कि तकरीबन 3-3.5 हजार अरब जो है वो 6 महीने में हमने खर्च कर दिया, और उसमें बल्क जो खर्च आया है वो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से आया है। तो क्या होगा इसमें, एक तो हमारा बजट तबाह होगा और इससे बजट का खसारा बढ़ेगा। दूसरी चीज यह है कि आईएमएफ का एक और भी कंडीशन है कि आप प्राइमरी सरप्लस मेंटेन करें। वो प्राइमरी सरप्लस कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर। या कोई मुझसे अगर बहस करना चाहता तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं, कोई आ जाए मेरे पास, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि सिवाय आपको अपने डिफेंस बजट को कम करने के और कोई रास्ता नहीं है प्राइमरी सरप्लस जनरेट करने का। तो ये एक तरीके से इसमें डॉक्टर साहब एक सेकंड, आपको डायरेक्टली कहा जाए कि आप डिफेंस के बजट को कम करें, तो ये दूसरा रास्ता है इनडायरेक्टली कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कट योर डिफेंस बजट बिकॉज टू मेंटेन प्राइमरी सरप्लस विच इज अ टारगेट। ठीक है, आप ये समझते हैं कि ये असल जो बीच में मामला है वो डिफेंस बजट को कट करवाने का है, ये शऊरी तौर पे करवाया जा रहा है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल 200% आपने सही कहा। 220%, कहीं पर नाम नहीं लिया गया है, कहीं पर नाम नहीं लिया गया कि डिफेंस बजट को कट किया जाए। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप प्राइमरी सरप्लस को आपने प्राइमरी सरप्लस जनरेट करना है, तो भाई बात यह है कि प्राइमरी सरप्लस का क्या मतलब हुआ, टोटल रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को आप एडजस्ट कर दें। तो इंटरेस्ट पेमेंट को एडजस्ट करने के बाद जो रेवेन्यू बचता है, दैट रेवेन्यू हैज टू बी ग्रेटर देन योर ऑल एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप ज्यादा कर देंगे तो आपके पास रेवेन्यू जो उसको फाइनेंस करने के बाद जो बचेगा वो तो कम बचेगा। तो आप फिर कैसे सरप्लस जनरेट कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो आपके एक्सपेंडिचर साइड में आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं कट कर सकते, आप और कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है सिवाय इसके कि डिफेंस को कट करें। डेवलपमेंट पे पाबंदी लगा दी है कि डेवलपमेंट को आपने छेड़ना नहीं है, तो फिर एक ही आइटम रह गया ना। तो विदाउट नेमिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर को कट किया जाए उसको, ये एक तरीका उन्होंने निकाला हुआ। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आईएमएफ के साथ आपको क्या लगता है कि मामला सिरे चढ़ जाएंगे, और हम जो ये दरख्वास्त की है और ये बात कही जा रही है कि रवां हफ्ते के एंड में आईएमएफ का डेलीगेशन जो है वो आएगा, बात होगी, और आयशा गौस पाशा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस की, वो ये कह रही थी कि अगर शराइत मानना पड़ी तो फिर क्या करें, कोई चारा ही नहीं है, मान लेंगे। देखिए, इस वक्त तो आईएमएफ ने हमें ऐसे जगह पे पहुंचा दिया है और उनके जो कारिंदे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जहां हमें पहुंचा दिया है, कोई आपके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है। और ये आईएमएफ को पता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन अब खत्म हो गया है। जो हम चाहेंगे इनसे कराएंगे और ये करेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं रहा है। कितनी बेहतरीन, तो देखें कितने आइडियल कंडीशन में आईएमएफ ने अपने आप को पहुंचा दिया। एक 225 मिलियन न्यूक्लियर पावर कंट्री इतना बेबस हो गया है, क्या कुछ उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है बट कि जो भी आईएमएफ का, ये तो शुक्र करें कि उसने सिर्फ 1% रेट कहा बढ़ाने के लिए। अगर वो 5% बढ़ाने के लिए कर देता तो हम क्या करते, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है।
آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کوئی بات سن لے گا؟ اب تو دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر اصلاحات لاؤ پھر دیکھیں گے. دیکھیں دوست ممالک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک اب ہمیں اس طریقے سے فری لنچ کے طور پہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ ہم بھی ایز اے پاکستانی بھی سوچیں کہ کب تک ہم مانگتے رہیں گے اپنے دوستوں سے. ایک وقت آئے گا کہ دوست بھی آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. تو دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کریں, اپنے یہاں تبدیلی لائیں, ریفارمز لائیں. لیکن آئی ایم ایف کا جو ریفارمز ہیں وہ ریفارمز آئی ایم ایف کے پاس ایک ہی ریفارمز ہوتا ہے. ریفارمز کے نام سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. بجلی کی قیمت بڑھا دو, کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو انرجی سیکٹر میں ریفارمز لا رہے ہیں. ریفارمز قیمتیں بڑھانے کا نام تو ریفارمز تو نہیں ہے. نہیں, اس میں ایک سوال ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں ترسیلات زر کا پوٹینشیل جو ہے وہ $40 ارب کے لگ بھگ ہے. آپ اوورسیز پاکستانی کو کیا ہم انسینٹیوائز نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ایسا ریٹ فکس کر دیں کہ وہ بینکنگ چینل کے تھرو آ جائیں اور پاکستان میں ڈالر آنا شروع ہو جائے, جس کی قلت کا آج اعتراف بھی کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بھی جب اس کو یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان از آن دی ورج آف ڈیفالٹ, آج کرے گا کل کرے گا, میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر دیا ہے, تو کوئی پاگل شخص ہوگا جو پیسہ لا کے ڈالر آپ کو دے دے گا کہ جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے وہاں پر اور جا کے آپ پیسے جمع کرا دو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے باہر میں وہ بڑی نہیں ڈاکٹر صاحب, میں تو ترسیلات زر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیسہ جو یہاں وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے بھجواتے ہیں وہ حوالہ ہنڈی کی بجائے بینکنگ چینل سے آ جائیں, ان کو کوئی انسینٹیوائز کر دیں. دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بڑا رسکی گیم ہے. یہ میرے زمانے میں بھی ایک ایسی ہوا تھا یہ کھیل. دیکھیں ابھی کہا جائے گا کہ دیکھیں اوپن مارکیٹ میں تو 265 ہے, یہ 260 ہے, 270 ہے, جو بھی ہے, اور آپ نے رکھا ہوا ہے 227 سے 28 یا 30 پہ, تو یہ تو 30 سے 35 روپیہ پر ڈالر کا گیپ ہے. تو کون پاکستانی بھیجے گا بینکنگ چینل سے؟ وہ کیوں نہ بھیجے ہنڈی حوالے سے؟ ٹھیک ہے, اگر فرض کر لیں کہ آپ کہیں گے جی ہم نے آفیشل ریٹ کو بھی 270 پہ کر دیا, میں اگزامپل دے رہا ہوں, تو کل یہ جو مارکیٹ میں کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو 300 پہ لے جائیں گے اسی طریقے سے کر کے. تو پھر آپ کہیں گے جی دیکھیں اب تو مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں 300 چل رہا ہے تو ہم کو 300 کرتے ہیں, یہ اور آگے بڑھ جائیں گے. تو کیا ہم یہ مارکیٹ کھلاڑیوں نے اس کو ڈیٹرمن کرنا ہے ایکسچینج ریٹ کو, یا کس نے ڈیٹرمن کرنا ہے ایکسچینج ریٹ کو؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 مہینوں میں ہم نے کوئی $3 ارب کے قریب ادائیگیاں کرنی ہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے معاملات. دیکھیں یہ میں تو اس کا پریوی تو نہیں ہوں کہ کتنے 3 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے یا کیا کرنی ہے, مجھے تو نہیں پتا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اپریل 2024 میں ہم نے کوئی $1 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے, جتنا میری نالج میں ہے اپریل 2024 میں کرنی ہے یا 2023 میں کرنی ہے, میرے خیال میں 2024 میں کرنی ہے. تو مجھے تو نہیں پتا ہے کہ واقعی جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. I'm sure کہ وہ ان کو غلط جانی سے کام لینے کی تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. وہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی انتظام تو کیا ہوا ہوگا جس کی بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا, کیونکہ میں تو باہر بیٹھا ہوں آپ کی طرح. انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آگے چل کے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آج تو بنیاد ڈال دی نا, جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں گے 1.3% انفلیشن تو بڑھے گا. تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں کہ مہنگائی بڑھے گی, بالکل بڑھے گی. پھر اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو بھی مارکیٹ لے آئے 260 265 پہ, تو اس کا مہنگائی پہ ہونا اس کا اثر تو لازمی ہے. نہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, چارہ کار تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ جب تک آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانیں گے. اب آئی ایم ایف, اب تو پرائم منسٹر صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑے, ان کا رویہ جو ہے ہمارے ساتھ بڑا نامناسب ہے, تو اب تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے تو بہت نتائج ہوں گے.
देखिए, IMF को भी तकरीबन 34 साल लगे हमें यहाँ पहुंचाने में, 34 साल लगे हैं 1988 से लेकर अब तक में। तो जब हम उन्होंने वो इतने आइडियल कंडीशन में आ जाएं कि जो चीज चाहे हमसे करा सकते हैं, तो वो कैसे आपको छोड़ देगा? वो आपसे जो मर्जी चाहे वो करवा सकता है। इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन है? भाई मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इसी चीज से तो बचाना चाहता था। उस वक्त तो कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। ठीक है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।